बड़ा पुराना सदियों से जिरगा सिस्टम है। ये फैसले भी मुशावरत से होते हैं सब, और लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं। इसलिए हमेशा यहाँ अपनी आज़ादी के लिए उन लोगों ने जंग लड़ी, और मसूद इलाकों ने सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और शहादतें दी। और दूसरी ये भी हम सबको इल्म है कि कश्मीर में जब जुल्म हो रहा था तो यहाँ से लोग गए और उन्होंने जो ठीक कहा, अभी मलिक साहब ने सही कहा कि यहाँ से लोग गए और उन्होंने जान की कुर्बानियाँ दी। अब सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का इतराफ़ करता हूँ कि ये जो आपके इलाके हैं वो सब सारे पाकिस्तान से पीछे रह चुके हैं। सिर्फ अगर कोई पाकिस्तान का हिस्सा इतना पीछे रह गया जितना हमारे कबायली इलाके के लोग रह गए हैं, वो बलूचिस्तान के इलाके, वहाँ भी लोग पीछे रह गए। और जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, यानी जिस पैसे की ज़रूरत है, आपने कहा ना 50 करोड़ से 1 अरब तक, इससे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। यहाँ इलाका बड़ा है, मसाइल बहुत हैं, तालीम का मसाइल है, अस्पताल आपके बनाने, अभी एक अस्पताल ये 2016 से था, अभी जाके इसको फंक्शन किया, क्योंकि बड़ा मुश्किल था गवर्नमेंट के लिए अस्पताल चलाना यहाँ। फिर इतने बड़े बड़े इलाके हैं, यहाँ सड़कें बनाना, पूरा इलाके को कवर करना, वो भी बहुत बड़ा ख़र्चा है। शहरों में मसलन पेशावर और ये इस सारे पेशावर वैली के अंदर तो छोटे छोटे फासले हैं, सड़क बनाना आसान है, यहाँ आपके फासले बड़े बड़े हैं। तो ये इलाके में पहले तो अगर कोई भी आपसे ये वादे करे ना कि मैं सारे मसले हल कर दूंगा, वो आपसे सच नहीं बोल रहा। मुश्किल आपके हालात हैं। और अगर एक इलाका 70 साल से पीछे रह गया है तो ये भी ना उम्मीद लगाना कि 2 साल में एकदम इनकलाब आ जाएगा। ये तो मैं तो आपसे सच बोलूँगा, मैं कोई आपसे ऐसा वादा नहीं करूँगा जो पूरा नहीं कर सकता। मुझे लोग कहते हैं जी किधर गया नया पाकिस्तान, किधर गई मदीना की रियासत। मैं उनको कहता हूँ ज़रा अपनी तारीख पढ़ो। ये ज़रूरी है सबको कि इस्लाम की तारीख पढ़ें। मदीना की रियासत जब बनी थी तो क्या दुनिया के अजीम लीडर अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या एकदम जाके वहाँ एकदम मदीना की रियासत बन गई थी? 4-5 साल उस रियासत ने बड़े मुश्किल वक्त गुजारा, खतरे में थी उम्मत। 2 जंगों में, खंदक में और जंगे ओहद में बड़ी मुश्किल से निकली उम्मत। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली 2 तरह आई। एक तब्दीली उन्होंने नए कानून लेके आए, कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, इंसाफ का निज़ाम लेके आए। फिर फलाई रियासत बनाई, निचले तबके को ऊपर उठाया, टाइम लगा। एक उन्होंने जो दुनिया जिस तरफ जा रही थी बादशाह के अंदर, उन्होंने रुख मोड़ दिया, एक नया निज़ाम लेके आए जिसको आज भी मदीना की रियासत के जो असूल है वो मॉडर्न स्टेट है। आज भी वो सारे जो दुनिया की रियासत जो उन असूलों पे चलने की थोड़ा सा भी चलती है वो ऊपर आ जाती है। उन्होंने हमेशा के लिए हमें बता दिया कि अगर एक रियासत ने ऊपर जाना है तो इन असूलों के ऊपर चलेगी तो ऊपर जाएगी। तो वो एकदम तो नहीं हुआ, वो असूल उन्होंने बनाए, उसके ऊपर रियासतें चलने की कोशिश की, मुश्किलात आई, और फिर देखते देखते दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया। तो आपके सामने वो जदोजहद तो हो रही है पाकिस्तान में। आज वो पाकिस्तान में वो जो इनकलाब है उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। और अगर आपने देखना है कि कैसे शुरू हुई, तो ये सारे चोरों का टोला जो इकट्ठा होकर हर दूसरे दिन सड़कों पे आ जाता है, इनकी जब आप शक्लें देखेंगे और जब आप देखेंगे सब इकट्ठे हो गए हैं, तो आपको सबको मुतमईन होना चाहिए कि इनकलाब आना शुरू हो गया पाकिस्तान में।
جب ایک معاشرے کے سارے بڑے بڑے ڈاکو جو 35 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، وہ جب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک حکومت کہتی ہے میں نے ان کو NRO نہیں دینا، جتنی مرضی بلیک میل کریں، جنرل مشرف، فوج اس کے نیچے، آرمی چیف، ملک کا پریزیڈنٹ، امریکہ اس کے ساتھ، ججز اس کے نیچے، نیب اس کے نیچے، اس نے انہی ڈاکوؤں کے سامنے 2 دفعہ NRO دیا، نہیں برداشت کر سکا، پریشر نہیں برداشت کر سکا وہ بھی۔ تو جو اصل تو تبدیلی یہ اس طرح آتی ہے جب ایک ریاست کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے قانون کے اوپر کوئی نہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے۔ تو یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ باقی چوروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو، لیکن ہم جتنی مرضی چوری کریں ہمیں NRO دے دو۔ یہ گیم چل رہی ہے۔ تو یہ جو شروع ہے یہ قانون کی بالادستی کی جنگ، یہ اس میں انشاءاللہ جیسے ہم جیتیں گے اس میں اٹھتی ہے قومیں تو ایسے بنتی ہیں۔ اگر قوم کا سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے کوئی، سارے بڑے بڑے چور بڑے بڑے محلات باہر بنا لیں، سب کے بیٹے 12 اربوں روپے کے محلوں میں رہ رہے ہیں، وہ اسحاق ڈار کے بیٹے، نواز شریف کے بیٹے، وہ شہباز شریف، سارے اربوں پتی بن گئے۔ کس کے پیسے پہ؟ آپ کے پیسے پہ۔ اب یا وہ پیسہ آپ پہ لگ سکتا ہے اور یا وہ بڑے بڑے محلات باہر خریدنے میں لگ سکتا ہے، اور پھر بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہیں ہاتھ لگاؤ، باقی چوروں کو پکڑو، ہمیں نہ ہاتھ لگاؤ۔ تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مشرف جو اتنی طاقتور تھا وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا۔ تو پہلے تو یہ بہت ضروری آپ کے لیے سمجھنا، کیوں ہمارے ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ پیسہ اکٹھا کیسے ہو؟ جب آپ کا پیسہ چوری ہو کے باہر چلا جائے گا تو کدھر سے پیسہ آئے گا کہ ہم ان سارے علاقوں پہ خرچ کریں؟ کیوں چھوٹا سا طبقہ امیر ہو گیا، باقی لوگوں کے پاس ہمارے سے سارے ملک آگے، بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا۔ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں زمین اسمان کا فرق ہوتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے زیادہ خوشحال ہو جائے گا۔ اور آج دیکھ لیں بنگلہ دیش، جس کو لوگوں نے یہاں جب علیحدہ ہوا تو انہوں نے کہا جی بہت بوجھ پڑا ہوا تھا پاکستان پہ، ایسٹ پاکستان کا، آج وہ پاکستان سے آگے نکل گیا۔ تو جب ایک ملک کے اندر بڑے بڑے ڈاکو ملک کی سربراہی کرتے ہیں، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔ ایک آپ فیکٹری کے اوپر ایک ڈاکو کو بٹھا دیں، آپ کی فیکٹری بیٹھ جائے گی، وہ اس کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک مشکل حالات سے نکل رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ملک کا تاریخی قرضے چڑھے ہوئے ہیں آج پاکستان کے اوپر، ان کی وجہ سے ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ملک کو صحیح راستے پہ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ مطمئن ہو جائیں کہ اللہ نے جو چیزیں، جو وسائل، جو نعمتیں پاکستان کو بخشیں، کوئی مقابلہ نہیں کرے گا ہمارا چند سالوں میں۔ اگر ہم قانون کی بالادستی، کوئی ملک ترقی نہیں کرتا قانون کی بالادستی کے بغیر، کوئی ملک نہیں ترقی کرتا جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، کوئی ملک نہیں ترقی کرتا۔ اور یہ کس نے کہا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ انہوں کی حدیث تھی، بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے NRO اور چھوٹے چور کے لیے جیل۔ تو ہمارے لیے ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، اور یہ دور، اس کے اوپر جو میرا نظریہ انصاف کی تحریک وہ شروع ہو رہی ہے۔ ہمیشہ تبدیلی جس کو ریفارمز کہتے ہیں، اصلاحات کہتے ہیں، وہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ کوئی بھی مجھے دنیا میں ملک بتا دیں جس میں تبدیلی آ رہی ہو، ریفارمز ہو رہی ہو، اصلاحات ہو رہی ہو اور وہ آسان ہو۔ جو بھی ملک اٹھا ہے، جب جرمنی تباہ ہو گیا تھا، جب جاپان تباہ ہو گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو ان کو کتنی دیر لگی تھی، مشکل وقت سب نے گزارا، لیکن وہ قومیں کھڑی ہو گئی۔ تو جب ایک ملک کے اوپر
تاریخی قرضے چڑھ جائیں, اس کا دیوالیہ نکل جائے, تو تھوڑی دیر وہ مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دوں, اس لیے جب آپ کہتے ہیں, میرے خیال میں ہم اگر یہاں ان سارے علاقوں میں یہ جو پیچھے آپ کے رہ گئے, اگر ہمارے پاس آج پیسہ ہوتا, اگر ہم یہاں انویسٹ کرتے, قبائلی علاقے کو ہم نے پوری طرح جتنے بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. میں محمود خان کو لے کے اس لیے آیا ہوں کہ ان کو جو بھی ابھی آپ نے جو پاسنامہ پڑھا اس میں کئی چیزیں, مثلا آپ کے وہ کمپنسیشن دینی تھی, اس کا جو ٹوکنز دے رہے, جو کمپنسیشن, اس کے لیے محمود خان کو پتہ ہے. جو آپ کا پانی کا مسئلہ ہے, آپ کو بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیک ڈیمز چاہیے. سب سے بڑے مسئلے تو یہ ہیں کہ آپ کو پانی گاؤں میں فراہم ہو, صاف پینے کا پانی. اس کے بعد جو آپ کی سڑکیں ہیں وہ تیسرے نمبر پہ آئیں گی. اس سے پہلے آپ کا تعلیم کا نظام, یہاں بچوں کو تعلیم کی بہت ضرورت ہے. پھر ہمارا جو احساس پروگرام ہے, جو سب یہاں جو غربت کے نیچے لوگ ہیں, جو 70% آپ کے لوگ ہیں, وہ میں ڈاکٹر ثانیہ کو خاص لے کے آیا ہوں کہ احساس پروگرام میں نیچے تک سٹائپنڈز دیں, غریب گھرانوں کو قرضے دیں. پھر جو ہم جانور دیتے ہیں گھروں میں خواتین کو تاکہ وہ اپنی آمدنی اوپر کریں, دودھ ہو گھر میں, یعنی مرغیاں انڈے, یہ غریب گھرانوں کے لیے یہ ہم نے یہ بھی پروگرام لے کے آئے ہوئے ہیں. اور جو کامیاب جوان جو آج ہم نے بڑے بڑے قرضے دیے ہیں, اس کے اندر وہ بھی یہ ساؤتھ وزیرستان میں سب سے زیادہ ہم دیں گے, کیونکہ یہاں آپ کا یوتھ سب سے زیادہ ہے اور بے روزگاری سب سے زیادہ ہے. تو ان کے لیے بھی آج جو پروگرام ہم نے لانچ کیا. اور پھر ایک اور فیصلہ کیا ہے ایجوکیشن سٹی کا, زمین بھی آ گئی ہے اور یہ پختونخوا کی گورنمنٹ اب 5000 کنال کے اوپر پوری ایجوکیشن سٹی بنانے لگی ہے. یہاں سارے علاقے کے لوگوں کے لیے اب ہم وہ ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ آپ کے لیے, ہر خاندان کے لیے, کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے 7 لاکھ روپے تک آپ کا مفت علاج ہو سکتا ہے. کوشش ہماری یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے بنیادی مسئلے ہیں وہ ہم حل کریں. جو آپ نے ابھی بات کی ڈسٹرکٹ کی, وہ تو میں جانتا ہوں کہ زمین کے لیے یہاں آپ کی کتنا پیار ہے اپنی زمین کے ساتھ, اور اس لیے میں نے محمود خان کو کہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرے. کوئی فیصلہ آپ کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا. جو بھی فیصلہ ہوگا جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے وہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے. تو یہ اس کے اوپر بھی آپ مطمئن ہو جائیں. واضح کر دیتا ہوں کہ ہماری اس وقت پرائیورٹی ہے, ہم نے وزیرستان خاص طور پہ جدھر سب سے زیادہ تباہی ہوئی جنگ کی وجہ سے, اس لیے وزیرستان کو ہم نے سب سے زیادہ آگے رکھنا, اور پھر باقی سارے قبائلی علاقہ اور بلوچستان, اور خاص طور پہ جنوبی بلوچستان جو کہ پیچھے رہ گیا, اس کے اوپر میری حکومت کی سب سے زیادہ توجہ ہے. اور انشاءاللہ آپ کو یہ نظر آنا شروع ہوگا کہ جو اب ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کو نظر آئے گا کہ نیا وزیرستان بننے جا رہا ہے. شکریہ. جنوبی وزیرستان میں وزیر اعظم عمران خان نمائندین سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آزاد ملک آزاد فیصلے کرتے ہیں, قبائلی اضلاع کے لوگ خود کو کبھی غیر سیاسی نہ کہیں. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وزیرستان کے علاقے دیگر علاقوں سے پیچھے رہ گئے. یہ بھی کہا کہ قبائلی عوام نے صدیوں سے آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے.